बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर इमरान खान साहब की टिकटों की तकसीम के हवाले से है। इमरान खान साहब ने जो एक कमेटी नई बनाई थी इस हवाले से, और जो कुछ रिजर्वेशंस आई थी इस पर कुछ टिकट्स जो हैं वो तब्दील भी होने जा रहे हैं। किन हलकों में ये टिकट्स तब्दील होंगे, किन अजला में ये टिकट्स तब्दील होंगे, इमरान खान साहब ने इस पर क्या एक बड़ा एक्शन लिया है, कुछ अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, तो ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा नाज़रीन, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी पूछा जा रहा है, यहाँ तक कि इमरान खान साहब ने भी अभी तक कोई एक नाम नहीं बताया कि आखिर उनका जो वज़ीर आला का उम्मीदवार है वो कौन होगा। और इस वक्त पूछा भी यही जा रहा है कि इस मर्तबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला पंजाब का उम्मीदवार कौन होगा। यानी कि एक चीज़ तो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही हुकूमत बनाएगी, लेकिन जो टिकटों की तकसीम हुई है, इन टिकटों की तकसीम में जिन कुछ नामों के ऊपर बड़ा चर्चा था कि इन नामों का वज़ीर आला का जो कुर्रा है वो निकल सकता है। एक तो उनको टिकट्स नहीं मिले, लेकिन कुछ को इनमें टिकट्स भी मिले हैं, लेकिन वो भी अब फेवरेट नहीं है। कुछ नाम आपके सामने रखूंगा, नया वज़ीर आला कौन होगा इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में नाजरीन, जो PDM की तमाम इत्तेहादी जमातें हैं जो बैक डोर इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं, इसमें भी कुछ अहम पेशरफ्त सामने आई है। कुछ राब्ते हुए हैं और सिराजुल हक साहब से भी राब्ता हुआ है, और मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक अहम मीटिंग बुलाई है अपनी JUI फे की ही। और इस मीटिंग के अंदर मौलाना फजलुर रहमान ने इस मीटिंग से पहले ही बल्कि एक पैगाम दिया है कि वो इस हुकूमती इत्तेहाद से या PDM इत्तेहाद से अलहदा होने जा रहे हैं अगर उनकी जो बात है वो नहीं मानी गई। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन करता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकटों की तकसीम का मामला है, इससे इस पर पहले एक ख़बर है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। इमरान खान साहब ने एक नई जो कमेटी है वो बनाई है, और जिन कुछ हलकों में रिजर्वेशंस थी उस हवाले से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान ने पंजाब में आम इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम पर कारकुनों के खदशात दूर करने के लिए नई कमेटी बनाने पर मुशावरत की है। और इमरान खान की ज़ेर सदारत मुजवज़ा रिव्यू कमेटी में पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और सेक्रेटरी जनरल असद उमर और दीगर को शामिल किया गया है। इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया था कि 26 तारीख तक वो अपीलों को सुनेंगे, और फिर उसके बाद एक हतमी जो फहरिस्त है वो जारी की जाएगी कि बस अब ये फ़ाइनल उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और ज़राए के मुताबिक जिन दो हलकों में वैसे तो काफ़ी सारे हलकों में जो रिजर्वेशन हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन दो हलके बड़े वाज़ेह होकर सामने आए हैं, उसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो सूबाई हलका है PP 162, PP 162 लाहौर से ज़हीर अब्बास खोकर हैं। इनको टिकट ना मिलने पर जो इनके हिमायती कारकुन थे उन्होंने ज़मान पार्क के बाहर एहतजाज किया था, जिस पर इसके ऊपर जो रिव्यू है वो किया जा रहा है। जबकि पंजाब असम्बली का ही एक और हलका है PP 158 लाहौर, और ये टिकटों की जो तकसीम है इस पर ज़्यादा रिजर्वेशंस लाहौर से ही सामने आए थे, क्योंकि लाहौर में बहुत ज़्यादा उम्मीदवार हैं। इवन के हमाद अज़हर जो थे वो भी लाहौर से ही उम्मीदवार थे। तो बहरहाल हमाद अज़हर को तो इमरान खान साहब ने ये कहा है, और उनका ख़ुद भी बयान सामने आया था कि उन्हें इमरान खान साहब वफाक में रखना चाहते हैं और अपने करीब रखना चाहते हैं। इस वजह से उनका जो नाम है वो इस लिस्ट में मौजूद नहीं था। अलबत्ता हमाद अज़हर साहब के हवाले से ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि उन्हें PP से लड़ाकर वज़ीर आला के लिए भी एक मजबूत उम्मीदवार वो हो सकते हैं। तो बहरहाल PP 158 ये दूसरा हलका है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट उनके उम्मीदवार को जो यहाँ के उम्मीदवार थे महर शराफत अली, इनको टिकट इस हल्के से जारी हुआ है। तो इनको टिकट जारी करने के ऊपर जो कुछ उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एहतजाज किया और ये कहा, मुजाहिरीन ने इमरान खान साहब से मुतालबा किया कि वो इस टिकट के ऊपर रिव्यू करें। तो ये दो मेन हलके थे। बहरहाल जो इमरान खान साहब ने इस वक्त रिव्यू किया है उनमें कुछ 7 एरियाज़ हैं, और उन एरियाज़ में बहुत सारे जो हलके हैं वो आते हैं जिनमें इमरान खान साहब इस वक्त रिव्यू कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है 297 कुल हलके हैं, तो सारों में तो रिजर्वेशन सामने नहीं आए, जिनमें बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन कुछ सामने आए हैं और जिन पर इमरान खान साहब रिव्यू कर रहे हैं उनमें एक तो फैसलाबाद है, फैसलाबाद ज़िला है, उसमें काफ़ी सारे जो हलके हैं। फिर इसके अलावा कसूर है, फिर तीसरे नंबर पर ओकाड़ा, फिर चौथे नंबर पर साहिवाल, पाँचवें नंबर पर मुल्तान,
اور پھر چھٹے نمبر پر لاہور میں بہت زیادہ ڈویژن جو ہے وہ اس وقت دیکھنے میں ملی ہے، پھر اس کے علاوہ گجرانوالہ. تو یہ کچھ ایریاز ہیں جہاں پر عمران خان صاحب ریویو کر رہے ہیں، اور اس میں یہ چانسز ہیں کہ عمران خان صاحب اس ریویو کے بعد بہت سارے جو یہاں کے امیدوار ہیں ان سے ٹکٹ واپس لیں گے اور کچھ نئے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کریں گے. لیکن اس ریویو میں جن امیدواروں کو عمران خان صاحب نے ٹکٹ جاری کیا ہے یہ کنفرم نہیں ہے کہ ان سے لازماً ہی ٹکٹ واپس لیا جائے گا. ریویو سے مراد یہ کہ ان کو ایک تو جو ریزرویشنز ہیں جن کے کچھ اعتراضات ہیں ان کو سنا جائے گا، اور اگر تو وہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے عمران خان کو تو پھر ان امیدواروں کو بھی دیکھا جائے گا کہ جنہوں نے ٹکٹ جن کو عمران خان صاحب نے جاری کیے ہیں، کیونکہ ان کو اس وجہ سے ٹکٹ جاری ہوئے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو پہلے مرحلے میں کنونس کر لیا تھا. تو اگر دوسرے مرحلے میں ان اپیلوں پر امیدوار کنونس کر لیتے ہیں اور پھر اس امیدوار کے حوالے سے جو ریزرویشنز تھیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے 297 حلقے ہیں تو بہت ساری معلومات یہ بالکل کہا جا سکتا ہے کہ وہ درست نہ بھی پہنچی ہوں عمران خان صاحب تک، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ 297 حلقوں میں انڈیویجولز ایک ایک کو یا ایک حلقے میں یہاں تک بھی چیزیں سامنے آئیں کہ تقریباً 10 امیدوار بھی سامنے آئے. تو یہ بالکل ایک ناممکن سا کام ہے کہ ہر ایک کے بارے میں ایگزیکٹ انفارمیشن عمران خان صاحب کے پاس ہو، اور بالکل اس میں کچھ امیدواروں کو یہ چانسز موجود ہیں کہ غلط بھی ٹکٹ جاری ہوا ہو. تو بہرحال یہ ایک اچھا سٹیپ ہے عمران خان صاحب کا کہ جس میں انہوں نے ریویو کیا اور اس میں جو ایک ایفیشنسی لیول ہے اسے مزید بڑھایا جا سکتا ہے. تو یہ وہ ایریاز تھے جن میں اس وقت ریویو چل رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان میں عمران خان صاحب جو ٹکٹس ہیں وہ کچھ سے واپس لیں اور کچھ نئے امیدواروں کو جاری کر دیں، اور یہ سارے کا سارا جو فیصلہ ہے وہ 26 تاریخ تک ہو جائے گا. اور اندر سے جو تفصیلات آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ کچھ امیدوار ایسے ہوں گے جن سے واپس لے کر کچھ نئے کو ٹکٹس جاری کیا جائے گا، لیکن وہ کوئی اتنی زیادہ بڑی تعداد میں امیدوار نہیں ہوں گے. دوسرے نمبر پر ناظرین وزیر اعلیٰ کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ گیم ساری کی ساری ہے پنجاب کی، پنجاب میں حکومت تو پھر اس کے بعد وفاق میں ہی حکومت، یہ فارمولہ تو ایک طے ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ لاسٹ جو ایک عمران خان صاحب کی جو پچھلی حکومت تھی اس میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب پر ہی پھڈا اصل میں پڑا تھا، اور پھر اس کے بعد پارٹی میں بھی جو تقسیم تھی وہ ہوئی تھی، اور عمران خان صاحب نے عثمان بزدار کو نومینیٹ کیا، انہیں وزیر اعلیٰ بنایا، اور اس سے کیا ہوا کہ جتنے گروپس تھے ان تمام گروپس جو کہ ایک دوسرے کے امیدوار کو نہیں چاہتے تھے کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے، تو وہ گروپس کو خاموش عمران خان صاحب کی اس کامیاب حکمت عملی نے بنایا. تو بہرحال اس مرتبہ کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ ایک تو عمران خان صاحب خود اس پر بات نہیں کر رہے، اور بالکل یہ ایک اچھی اسٹریٹجی بھی ہے کہ اگر پہلے سے ہی امیدوار کا پتہ چل گیا، جس طرح سے آپ دیکھیں کہ 297 حلقوں میں صرف ٹکٹ جاری کیا ہے اور یہ صرف پنجاب کی حد تک ہے، تو کافی ساری ریزرویشن سامنے آئی، اور بالکل یہ ایک نارمل سی بات ہے، ایک جنرل سی بات ہے، یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، یہ کوئی ایسی چمبے کی بات نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی بہت بڑی تقسیم ہو گئی ہو، یہ نارمل سی بات ہے اور اس طرح سے ہوتا ہے. 297 بہت بڑی تعداد ہوتی ہے حلقوں کی. تو بہرحال سی ایم کے معاملے پر بھی بہت سارے امیدوار تھے، جب جہانگیر ترین اور علیم خان اور کچھ یہ جو گروپس تھے یہ پارٹی سے پھر عمران خان صاحب نے ان کو سائیڈ پر کیا، لوٹوں کو نکالا، تو پھر اس کے بعد جو کچھ اہم پرومیننٹ نام سامنے آ رہے تھے ان میں ایک تو فواد چودھری، شاہ محمود قریشی وہ ہیں جن کا 2018 کے الیکشن میں بھی نام سامنے آیا تھا کہ یہ بہت جو ہے وہ مضبوط امیدوار ہیں پنجاب کے الیکشن پنجاب کے سی ایم کے لیے، اور ان کا مقابلہ خاص طور پر جہانگیر ترین سے تھا، اور جہانگیر ترین نے ان کو بہت زیادہ کاؤنٹر کیا تھا، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب اس طرح سے بھی ہوئے تھے کہ شاہ محمود قریشی جو تھے ان کو ہروانے میں بھی کامیاب رہے تھے. تو اس طرح کی کافی ساری جو چیزیں تھیں وہ سامنے آئیں. تو بہرحال فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، اس کے علاوہ پرویز الہی اور حماد اظہر اور مونس الہی، پلس عثمان ڈار اور عثمان بزدار، اور پھر اس کے بعد میاں اسلم اقبال. ان میں سے شاہ محمود قریشی، حماد اظہر اور فواد چودھری کو تو ٹکٹ ہی عمران خان صاحب نے جاری نہیں کیا، لیکن جو دیگر 4 نام میں نے آپ کے سامنے رکھے، پرویز الہی کا، مونس الہی کا، میاں اسلم اقبال کا، عثمان ڈار کا اور عثمان بزدار کا، تو یہ وہ 4 نام تھے جن کو لیا جا رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ
فیورٹ ہیں کہ ان کو عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعلیٰ پنجاب ان میں سے کسی ایک کو بنا سکتے ہیں۔ ان میں جو موسٹ فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی تھے ان کو تو، اور یہ بھی ایک اچھی اسٹریٹجی ہے عمران خان صاحب کی کہ اگر یہ دونوں کو ٹکٹ جاری کر دیا جاتا تو ایک تقسیم جو تھی یا وہ جو کچھ ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ 2018 میں، وہ تقسیم کا ایک جو عنصر تھا وہ آگے چل کر عمران خان صاحب کے لیے نقصان دہ ہو سکتا تھا کہ اگر جیسا جہانگیر ترین اور علیم خان بھی بہت زیادہ کلوز تھے، اگر یہ دو سامنے آ سکتے تھے تو کوئی بعید نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی بھی دو گروپس بن کر سامنے آ سکتے تھے۔ تو ان دونوں کو ٹکٹ جاری نہیں کیا، تو اس لیے ایک بڑی تقسیم سے عمران خان صاحب نے اس وقت اپنی پارٹی کو پنجاب سے بھی بچایا، اور ویسے بھی ان کو اگر وفاق میں وہ اپنے نزدیک رکھیں تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ حماد اظہر جو کہ 2018 کے بعد سے جب ان کو وزارت بھی ملی اور اس کے بعد بہت زیادہ ایک دم سے وہ پرومیننٹ ہو کر پارٹی میں بھی سامنے آئے، پھر اس کے علاوہ پرویز الہی کو جب عمران خان صاحب نے پارٹی میں شامل کیا اس وقت تو خیر ان کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنا دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پرویز الہی کا ایٹ لیسٹ میری نظر میں تو پرویز الہی کو عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعلیٰ نہیں بنائیں گے، لیکن مونس الہی جو ہیں وہ بہت زیادہ فیورٹ قرار دیا جا رہا تھا کیونکہ جس طرح سے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے، لیکن میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب ان کو بھی دوبارہ وزیر اعلیٰ کی نشست پر برجمان کریں گے یا ان کو اناؤنس کریں گے۔ عمران خان صاحب نے اس حوالے سے ایک ہنٹ ضرور دی ہے کہ وہ کس کو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں عثمان ڈار جو ہیں وہ بھی ایک نام سامنے آیا، عثمان بزدار کا بھی نام سامنے آیا، میاں اسلم اقبال کا بھی نام سامنے آیا، لیکن یہ جو تمام تر نام اس وقت سامنے آ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی وزیر اعلیٰ کا امیدوار نہیں ہوگا، اور ایک بڑا سرپرائز عمران خان صاحب دینے جا رہے ہیں پنجاب میں بھی، اور اس سرپرائز کا ذکر عمران خان صاحب نے خود اپنے ایک انٹرویو کے دوران کیا، اور انہوں نے کہا کہ آئی ایس ایف جو ہے جو کہ ان کی تنظیم ہے وہاں سے کسی نوجوان کو عمران خان صاحب ایک تو اپنے متبادل کے طور پر بھی جو ہے وہ کوئی ایک آدھا نام سامنے لے کر آ سکتے ہیں، اور اپنے متبادل کے طور پر اگر لے کر آ سکتے ہیں تو پھر اسی میں سے ہی جو کوئی نوجوان ہوگا اسی کو ہی وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بنایا جائے گا۔ تو یہ ایک بڑا سرپرائز ہے جو کہ عمران خان صاحب دیں گے۔ ابھی اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کی جا رہی، اور ٹھیک بھی ہے کہ اگر ابھی سے کوئی اناؤنس ہو جاتا ہے تو پھر ایک علیحدہ سے جو کٹا ہے وہ کھل جائے گا، لیکن یہ چیز تو طے ہو گئی ہے جو عمران خان صاحب نے یہ ہنٹ دی ہے، ایٹ لیسٹ میں اس سے یہ کہہ سکتا ہوں، اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ میرا تجزیہ جو ہے وہ شاید ان میں سے ہی کوئی ہو، آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، لیکن جو چیزیں میں اس وقت پنجاب میں جو انفارمیشن اور جو ہے وہ ریسرچ ہے اس کے مطابق یہ جو بڑے بڑے نام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان بڑے ناموں سے کوئی بھی نہیں ہونے جا رہا، اور ایک سرپرائز کے ساتھ عمران خان صاحب آئیں گے، اور کوئی ایک ایسا نام ہوگا جو کہ ینگ بھی ہوگا اور عمران خان صاحب اس کو لے کر آئیں گے۔ آگے چل کر ناظرین جو اس وقت بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ معاملہ اس طریقے سے ہے کہ آج رابطہ ہوا ہے سراج الحق اور چودھری شجاعت حسین کے درمیان، اور اس میں چودھری شجاعت حسین نے یہ کہا ہے سراج الحق سے کہ پنجاب میں جو الیکشن ہے پنجاب اور پورے ملک میں وہ ایک ہی دن ہونے چاہیے، ان دونوں اس بات کے اوپر ان دونوں کی جانب سے اتفاق کیا گیا۔ چودھری شجاعت حسین نے یہ کہا کہ صرف پنجاب میں الیکشن ہونے سے جو بھی وزیر اعلیٰ بنے گا وہ بادشاہ بن کر رہے گا۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا ٹیلی فون کے اوپر ایک تو یہ جو گفتگو تھی وہ ہوئی اور عید کی مبارکباد بھی ان دونوں کی جانب سے ایک دوسرے کو دی گئی، تو سراج الحق نے اس معاملے کے اوپر مزید کہا کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں چودھری شجاعت حسین اپنا کردار ادا کریں، چودھری شجاعت حسین واحد سیاستدان ہیں جن کے کردار پر کوئی داغ نہیں۔ تو بہرحال یہ تو گفتگو ان کی آپس میں ہوئی، لیکن ایک ہی دن انتخابات کے معاملے پر دونوں نے اس پر اتفاق کر کے اور جو مذاکرات ہیں اس عمل کو آگے بڑھانے کے لیے جو ایک مثبت اشارہ ہے وہ یہاں سے بھی آیا ہے، پلس پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی ایک جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے اس کے اوپر ریویو کمیٹی بنائی گئی ہے، اور اس قائم کردہ 6 رکنی ٹیم میں کمیٹی میں یوسف رضا گیلانی، نیر بخاری، مخدوم احمد محمود شامل ہیں۔ اس کے علاوہ قمر زمان کائرہ، رانا فاروق سعید اور سعید حسن مرتضیٰ بھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں، اور یہ پیپلز پارٹی میں جو ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی ہے، اور یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ صرف پاکستان تحریک انصاف میں نہیں بلکہ پیپلز پارٹی میں بھی یہ چیز موجود ہے، وہاں پر بھی تقسیم ہے، تو وہاں پر بھی انہوں نے دوبارہ ایک ریویو کمیٹی بنائی ہے عمران خان صاحب کو ہی کاپی کرتے ہوئے۔ نون لیگ کے حوالے سے اس طرح خبر سامنے اس وجہ سے نہیں آ رہی کیونکہ ان کو تو امیدوار ہی پورے نہیں مل رہے کہ وہ 297 حلقوں میں کھڑا کر سکیں۔ اس پر بھی میں لاسٹ ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ 60 کے قریب کوئی خالی درخواستیں آئی ہیں، 50 کے قریب لوگ تو ان کو انکار ہی کر چکے ہیں کہ ہم نہیں لڑتے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک JUI کی مرکزی
مجلس عامہ کا جو ایک غیر معمولی ہنگامی اجلاس ہے وہ 26 اپریل کو طلب کیا ہے، اور اس اجلاس میں وہ ایک تو موجودہ صورتحال کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے، لیکن مولانا فضل الرحمان بالکل اب پکے ہو چکے ہیں کہ وہ الیکشن میں نہیں جائیں گے، اور انہوں نے تفصیلات کے مطابق، ناظرین ذرائع کے مطابق پی ڈی ایم سے یہ کہا ہے کہ اگر تو آپ نے ان کی بات نہ مانی اور اگر آپ نے مذاکرات میں گئے اور جو ہے وہ جو ایک اکتوبر سے پہلے الیکشن میں گئے، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اکتوبر کے بعد بھی سال 2 سال تک سیٹ اپ چلتا رہے، آپ عمران خان کو بالکل ہی آؤٹ کر دیں، تو ایک دھمکی انہوں نے لگائی ہے پی ڈی ایم کو، اور وہ یہ ہے کہ اگر مذاکرات آپ نے کیے تو پھر جو ہے وہ ہم آپ سے سائڈ پر ہو جائیں گے، ہم اس حکومت کے اتحادی نہیں رہیں گے۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان بے شک جو کچھ مرضی تڑیاں لگاتے رہیں، کوئی اس سے فرق نہیں پڑنے جا رہا، مذاکرات ہوں گے اور ایک دن الیکشن ضرور ہوں گے، اور جولائی میں الیکشن ہوں گے، اور اگر فرض کریں کہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں اور الیکشن جولائی میں نہیں ہوتے تو ایک چیز تو پھر طے ہے جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی واضح کیا ہے کہ 14 تاریخ کو جو پنجاب کا انتخاب ہے وہ پھر لازم ہوگا، وہ اس میں چونکہ ٹائم تھوڑا ویسٹ ہو گیا تو اس میں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ 14 کے بعد مزید 1-2 ہفتے کے لیے ڈیلے ہو جائے، 21 کو یا 28 تک چلا جائے، لیکن پھر پنجاب میں الیکشن ہوگا اور وہ اور بڑی موت ہوگی پی ڈی ایم کے لیے۔ رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کی ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔